नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब रेन मकसद मौजूद हैं। कल यानी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आज मंगल को इमरान खान से अडयाला जेल में बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। सिद्दीक जान साहब ने इस पर एक वीडियो की है, इसकी जरा तफसीलात लेते हैं कि एक तो क्या मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो पा रही। इमरान खान एक तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। ये क्या मुलाकात होगी और इसके बाद क्या होगा, सिद्दीक भाई? देखिए रिजवान भाई, मंगल का जैसे हमने बात की कि अभी टाइम, क्योंकि मंगल का आगाज़ हो जाएगा, तो तारीख कौन सी हो जाएगी? मंगल 29 अप्रैल, ठीक है। आज 28 है ना, तो 29 का आगाज़ हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के साथ अलीमा खान साहबा की जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 20 मार्च हुई थी। 20 मार्च से लेके और अब 29 अप्रैल को जो देख रहे हैं तो 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे कि अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई। अच्छा, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई तो वो तमाम हसास मामलात, इश्यूज़, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने कल बड़ी तफसील से वीडियो में बात की थी कि एक बड़ा अहम मैसेज है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, जो महमूद खान चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का पैगाम है इमरान खान साहब के नाम, वो असल में बड़ी वजह है इमरान खान से मुलाकात ना होने देने की। क्योंकि अगर कल यानी आज अगर मंगल को मुलाकात हो जाती है तो ये गेम चेंजर मुलाकात साबित हो सकती है। अगर तो इमरान खान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को पैगाम दे दिया जाता है तो ये भी हो सकता है कि अच्छा, अगर अलीमा खान की मुलाकात हो गई फिर तो वो पैगाम पहुंच जाएगा। अगर अलीमा खान साहब की मुलाकात नहीं होती और वो जो एक लिस्ट दी गई है पीटीआई के वकला की, तो उसमें वो तो हो ही रही है मुलाकात, वो उसमें हो सकती है ऊंच नीच, ठीक है। अलीमा खान की मुलाकात हो गई तो अलीमा खान जो है वो सिर्फ उन्होंने इमरान खान साहब से ये पूछना है कि खान साहब, महमूद खान चकदेई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर मेंगल साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, उनकी एक राय है, कुछ वो करना चाहते हैं और पीटीआई उस पर खामोश है। पीटीआई की जो आपकी बाइक लीडरशिप है, तो चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पैगाम आपके नाम यह है कि आप बताएं कि वो चीज़ें वो करें या ना करें। जिस लम्हे इमरान खान ने कह दिया कि मैं पूरा इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकदेई को देता हूँ, जो वो फैसला करेंगे वो पीटीआई का फैसला होगा, तो वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा। वजह यह है कि मैं कल उसको बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं 1 मिनट में उसको कंक्लूड कर देता हूँ कि उसमें एक तो महमूद खान चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की राय है कि फॉर्म 47 की असम्बली हमें अपनी बनानी चाहिए, असम्बली के लॉन में या शराय दस्तूर पर उसका इजलास बुलाना चाहिए, उसमें जितने फॉर्म 45 पे एमएनए जीते हुए उन सबको बुलाना चाहिए। दूसरा नंबर पर उनका यह है कि उसकी एक शैडो कैबिनेट होनी चाहिए, अपना स्पीकर, अपने वज़रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके जो वजीर हैं वो फॉर्म 47 की हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी और उनकी करप्शन, लूट मार, स्कैंडल्स, उसका पूरा पोस्टमार्टम करें। फिर उसमें यह है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, इसको मुनज़्ज़म किया जाए, इसकी तंजीम साजी की जाए सूबाई सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे एपीसीज की जाए। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी मुल्क भर में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसको मैं मुख्तसर एक्सप्लेन दोबारा बता देता हूँ, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, जिसमें यह है कि किसी एक दिन अनाउंस किया जाए कि किसी फलां दिन 12 बजे आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, घर में हैं तो आप बाहर आ जाएंगे, दफ्तर में हैं तो गेट पे उसके आ जाएंगे, गली के अंदर आ जाएंगे, सड़क पे हैं तो गाड़ी साइड पे लगा के आप बाहर आ जाएंगे और आप अल्लाह अकबर की 5 मिनट तक सदाएं लगाएंगे। अब ये बंदा कहता है यार क्या अजीब बात आप कर रहे हैं। इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का पॉइंट ये है कि आपने बेसिकली बताना है कि हमारा इस निज़ाम पर एतराज है, आपने एतराज उठाना है। अल्लाह अकबर की सदाएं 5 मिनट बुलंद करने से आप बता रहे हैं कि हमारा एतराज है इस निज़ाम पर, हम मुस्तरद करते हैं इस निज़ाम को, हम इस जुल्म जबर के खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक एतराज है और एतराज उठाते रहना चाहिए। और आप कुछ नहीं इस वक्त कर पा रहे, बंदे इकट्ठे होने नहीं दिए जाते, क्रैकडाउन होता है, जबरी गुमशुदियां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो इससे कौन आपको रोकेगा अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने से? एक बड़ा आसान काम है ना। और उससे पता चल जाएगा जब 10-15 हज़ार वीडियोज आ जाएंगी सोशल मीडिया पे तो बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, लोगों को पता चलेगा। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूं कि 8 फरवरी को इस निज़ाम को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है, ये मुझे बड़े हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा कि वो जो वोट की पर्ची है ना, उसकी ताकत का पता चल गया पाकिस्तान के लोगों को कि यार ये मेरे वोट की पर्ची इतनी ताकतवर है कि मैंने इस निज़ाम को उलट दिया,
میں نے اس نظام کو مجبور کر دیا کہ ان کو فارم 47 2 دن تک ان کو رزلٹ بدلنے پڑے. ان کو 6 دن تک لاہور کے وہ پتہ نہیں لکشمی چوک میں تو کھانے اچھے ملتے ہیں, وہ جہاں پہ پرنٹنگ پریس ہے, پتہ نہیں لاہور کے کون سا ایریا ہے, وہاں پہ کئی دنوں تک پرنٹنگ پریس آن رکھنے پڑے آپ کو پرنٹنگ کی مشینیں جنریٹرز پہ چلانی پڑی, بجلی گئی بھی تو آپ نے جنریٹر پہ چلایا اور آپ نے جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھاپے, کئی دن تک آپ کو بیلٹ پیپر چھاپنے پڑے. تو لوگوں کو اپنے ووٹ کی پرچی سے محبت ہو گئی ہے, عشق ہو گیا, اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا. اسی طرح سے جب لوگ ایک دن 5 منٹ تک اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے, یا علامہ صاحب نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں دیں گے, تو اس کی جب ویڈیوز آئیں گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی کتنی بڑی ایکٹیویٹی تھی. وہ لوگوں کو ایک اچیومنٹ فیل ہوگی, پھر ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں, اور اس نظام کے لیے بھی بڑا خطرناک ہوگا. تو اگر کل آج یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور عمران خان یہ بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, اور اس کے بعد پھر نہیں رکنے والی تحریک تحفظ یعنی پاکستان. پھر پی ٹی آئی کی باہر جو لیڈرشپ ہے کمپرومائزڈ, جو چابی والے کھلونے, جو بزدل, جو کسی اور کے اشاروں پر ناچنے والے, ان کا کھیل ختم ہو جائے گا. پھر یہ فارغ ہو جائیں گے. کیوں؟ پھر سارا اختیار چلا جائے گا علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان نجف زئی صاحب کے پاس. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس تھا, اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ ہوا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اور پی ٹی آئی نے کہا ہم چاہ رہے ہیں خان سے پوچھے بغیر. لیکن جب تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اناؤنس کر دیا, اچکزئی صاحب نے, علامہ صاحب نے, اور صاحبزادہ حامد رضا نے, اور اختر مینگل صاحب نے, تو پھر کیا ہوا کہ کلٹی ہو گیا سب کچھ نا, پھر پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو اس لیے اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ اچکزئی صاحب آ جاتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ, ابھی بھی وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے وہ ہیں سربراہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر پا رہے. کیوں؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب اس طرح سے نہیں آگے بڑھ رہی. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج ظاہر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو انڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کا بیان آئے گا, اور وہ وہی بیان ہوگا جو ہونا چاہیے عمران خان کا بیان. اور دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اب صنم جاوید کو جس طرح سے وہاں سے اٹھایا گیا, اور ان کے ہسبینڈ عتیق ریاض کو, اس سے پہلے صدام ترین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان سے ملاقاتیں جو نہیں ہونے دی جا رہی. دیکھیں اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے, ترقیاں کم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہمارا جو ہے نا وہ مسئلہ جس میں ہم اگلی ویڈیو میں بات بھی کریں گے, وہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہیں. تو اس میں اگر صنم جاوید قابل اعتراض ٹویٹس بھی کر رہی ہے, اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے, اس سے بات کی جا سکتی ہے, اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ موقع نہیں, آپ اس سے بات کریں, بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب صنم جاوید پہلے بھی اتنا عرصہ وہ جیل میں رہی ہے, پھر کیا بدل گیا اس کا ڈر ختم ہو گیا. اب وہ اتنے عرصہ اس نے جیل گزار لیا, ابھی وہ گزار لے گی, پھر کیا ہو جائے گا. عتیق ریاض جو ایک ٹیچر ہیں جن کا اب صنم جاوید کا تو چلیں قابل اعتراض ٹویٹس آپ کہہ رہے ہیں اس لیے اٹھائے, حالانکہ اس میں نہیں اٹھایا آپ نے, وہ کیس ابھی تک نہیں کسی اور بہانے سے اٹھا لیا. لیکن عتیق ریاض جو ہے ان کا کیا ہوا ہے, بھائی صدام ترین ہے, سالار خان کاکڑ ہے, یہ بلوچستان کی آواز ہے, ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, ان سے محبت سے بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کی بات سنیں گے. اچھا ایک اور بات ہے, اگر پی ٹی آئی کے اندر 1000 ان کے لیڈرز ہیں پرومیننٹ, ان 1000 میں سے صنم جاوید ایک ہے, صدام ترین ایک ہے. اگر 1000 میں سے 5 لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قابل اعتراض بات کر رہے ہیں, آپ کی بات مان لیتے ہیں قابل اعتراض بات کر رہے ہیں, تو یار 995 تو اس وقت بات یہی کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کو اس وقت اکٹھے ہو کے اور اپنے دشمن کو للکارنے کی ضرورت ہے, اور متحد ہونے کی ضرورت ہے, پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. تو اگر 4-5 لوگ بات کر بھی رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو بات, لیکن یہ تو ایک سینسیبل بات ہے جو ٹھیک ہے. تو وہی ہے نا. پھر دیکھیں اگر وہ مریم نواز کے اوپر بات کر رہی, اب دیکھیں پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا اگر اٹیک کرے گا صنم جاوید کو اور فلک جاوید کو, اور بلو دا بیلٹ جائے گا, پھر وہ بھی رسپونڈ کریں گی, پھر ظاہر ہے وہ ان کو تو جواب نہیں دیں گی, وہ تو مریم نواز کے اوپر بات کریں گی. یہ انڈرسٹوڈ ہے. اگر وہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کو اٹیک کرے گا تو پی ٹی آئی کے لوگ مریم نواز کو اٹیک کریں گے. اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا وہ سارا عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے ٹھیک ہے بھائی. آپ دیکھیں میں نے نا یہ پہلے بھی بات کی تھی, 8 سے 10 ایسے سوشل میڈیا پہ نام ہے اور میڈیا پہ نام ہے جن کا پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اداروں نے ان کو ٹی وی چینلز پہ بٹھایا ہوا ہے. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اداروں نے ان کو سوشل میڈیا کے پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں. پورے پاکستان کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں نے یہ اس دن بھی عرض کی تھی کہ ان کو ادارے ایک بندے کو 3 جگہوں پہ ان کو اوبلائج کیا ہوا ہے نا. ٹی وی پہ بھی ان کو نوکری دلوائی ہوئی ہے, پی ٹی وی پہ بھی کچھ نوکری دلوائی ہوئی ہے, سوشل میڈیا کے پروجیکٹ بھی دلوائے ہوئے ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کے 2 پروجیکٹ دے دیے, یعنی ایک میں وہ جاب کر رہے ہیں, دوسرا الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ بھی دے دیا ہے. کیونکہ
وہ جو ایک بڑے پروجیکٹ میں جتنی تنخواہیں مل رہی ہیں نا تو سارے اب شروع ہو گئے کہ بھائی ہم نے ڈلیور کیا ہے تو ہمیں علیحدہ سے بھی پروجیکٹ بنا کے دیں, تو اب ان کو علیحدہ بھی پروجیکٹ بنا کے دیں. سر آپ ان کو 10 پروجیکٹ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں اتنا فنڈ ہے سر, فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ, آپ ان کو 10 اور پروجیکٹ دے دیں, آپ ان کو 5 اور نوکریاں دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت جب سب لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے کہ استحکام اتحاد قریب لانے کی, اور وہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کو اٹیک کریں گے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر تلخ حقیقت ہے, اگر آپ نہیں بھی ماننا چاہتے, کوئی نہیں ماننا چاہتا نہ مانے, لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ میں غریدہ فاروقی صاحبہ کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ, جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان فارغ ہو گیا, کوئی چکر نہیں ہے اور قوم کھٹی ہو گئی ہے. پھر میں غریدہ فاروقی صاحبہ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں, آپ ہمت کریں, جی ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہیں نا, جی ٹی وی کی ٹیم ساتھ لیں, ڈی ایس این جی ساتھ لیں, اور صرف جا کے کسی بھی بازار میں اپنی مرضی کے بازار میں چلی جائیں. وہ جس طرح سے الیکشن اس میں بھی گئی تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ وہ بازار بتاؤ جو مقبول ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نواز شریف کے حلقے میں چلی جائیں, مریم نواز کے حلقے میں چلی جائیں, ان کے حلقوں, شہباز شریف کے حلقے میں چلی جائیں, حمزہ شہباز کے حلقے میں چلی جائیں, جا کے لائیو ہو, لیکن لائیو ہو, ریکارڈڈ نہیں, لائیو ہو, اور مائک آگے کرتی جائیں اور ان سے لوگوں سے پوچھتی جائیں اور چلا کے دکھا دیں, چلا کے دکھا دیں. صحیح بات کریں نا بھائی, آپ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا اور قوم متحد ہو گئی ہے شہباز شریف کے پیچھے انڈیا کے معاملے میں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ متحد ضرور ہو گئے شہباز شریف کے پیچھے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس پہ نا بڑی چیزیں ہوتی ہیں, جو ایک ہوتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک ہوتا ہے آپ غصے میں چیزیں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ریئیکشنری موڈ میں, ایک ہوتا ہے تھوڑا سا آپ تحمل سے سوچتے ہیں. یہ اب ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر صنم جاوید کو اٹھایا جائے گا, عتیق ریاض صاحب کو اٹھایا جائے گا, صدام ترین کو اٹھایا جائے گا, عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جائیں گی, تو یہ بات تو پھر ایک حقیقت ہے نا کہ پھر کیسے آپ اتحاد قائم کر سکتے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن دوسری طرف پر آ جائیں, دوسری طرف یہ ہے کہ اس پہ بات بالکل کرنی چاہیے, لیکن ساتھ اس پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان کو جب بھی کوئی چیلنج ہوگا تو اس چیلنج میں پوری پاکستانی قوم پاکستان کے ساتھ ہے. اگر بھارت اٹیک کرتا ہے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن خدا نہ خواستہ وہ کشمیر اے جے کے میں 5 کلومیٹر آگے آ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, صرف فرض کر رہا ہوں, تو اس میں شہباز شریف کا کیا نقصان ہے, اس میں نواز شریف کا کیا نقصان ہے, اس میں مریم کا کیا نقصان ہے. ان کے تو اور قریب, دل کے قریب ہے نا مودی, وہ جتنا آگے آئے گا تو ان کے اور قریب ہو جائے گا, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, ان کے تو دلوں میں بستا ہے مودی. کیا کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے, ٹھیک ہے, تو اب مودی اور قریب آ جائے گا ان کے, لیکن نقصان کس کا ہوگا, پاکستان کا ہوگا. دیکھیں اس لیے پاکستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں, اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا, خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, عارف علوی صاحب ہو گئے, لوگوں نے بڑا سینسیبل انہوں نے ریئیکشن دیا, اور یہی ہونا چاہیے. لیکن میاں صاحب کو ریئیکشن دیا, میاں صاحب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ان کا کہ وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے چاہیے. اور ہمیشہ سے میاں صاحب نے وہ جو سعد رسول صاحب کا وہ جو انہوں نے شہر اقتدار میں بات کی کہ میاں صاحب انڈیا پہ آخری بار جو بولے تھے, ان کا وہی بیان عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے, اس لیے میاں صاحب نہ ہی بولے تو اچھا ہے. وہ ویسے خواجہ آصف جو بول رہے ہیں اس کے بعد یہی ہے کہ نہ ہی بولے تو اچھا. ہاں ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر آج عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو آپ نے دیکھ لیا ٹریلر, آپ نے دیکھ لیا کہ علیمہ خان پورا دن پہلے وہاں موجود رہتی ہیں, ڈاکٹر عظما اور نورین نیازی صاحبہ, اور ان کے ساتھ پھر عالیہ حمزہ جب باہر تھیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ, وکلا کچھ, پورا دن وہ وہاں پہ موجود رہتی ہیں. اس کے بعد پھر اگلے دن وہ پورے دن ہائی کورٹ میں موجود رہتی ہیں. اگر آج عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, پھر اگلا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لوگ, ایم این ایز اور ان کے وکلا, ان کا پلان یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ تو جائیں گی, اب ان کے لیڈر یا وکلا جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ دیکھنا ہوگا. ان کا پھر پلان یہ ہے کہ وہ جا کے اور چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں جا کے بیٹھ جائیں گی. اور کیونکہ دیکھیں پہلے انہوں نے جمعے والے دن, یہ جو ویک گزرا ہے, یہ ایک ویک چل رہا ہے نا, یہ نہیں, یہ جو گزرا ہے اس سے پچھلے ہفتے, جمعے والے دن وہ گئی عدالت میں, انہوں نے پوری ہائپ کریٹ کی, انہوں نے پوری کوریج ہوئی. پھر اگلا پورا ہفتہ سوموار سے جمعے تک وہ روزانہ جاتی رہی ہائی کورٹ, اور سپریم کورٹ بھی گئی.
اور پھر کیا ہوا کہ بلانا پڑ گیا جسٹس ڈوگر کو ان کو، اور کہنا پڑ گیا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اگر آج نہ ہوئی، یہی اسلام آباد کی کورٹ ہوگی، یہی سپریم کورٹ ہوگی، دمادم مست کے اندر انہوں نے یہاں پہ کرنے. اور زیادہ اور کیا ہوگا سر؟ پولیٹکس کیا ہے، نیریٹو کیا ہے کہ آپ کی بات پہنچے آگے. جب وہ ہائی کورٹ جائیں گی، صبح 9 بجے وہ پہنچیں گی، 5 بجے تک رہیں گی، درجنوں ویڈیوز، ہزاروں ٹویٹس، اور اس کا کل ملا کے کروڑوں ویوز ان کو تمام پلیٹ فارم سے مل رہے ہوں گے. تو ان کا تو نیریٹو آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، لیٹس سی کہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. دونوں صورتوں میں جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.